MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जनाब सदर, हज़रात उलमाए किराम और आपके हमारे इस इलाक़े के जय्यद आलिम व फ़ादिल, बेहतरीन मुक़र्रिर, शोला बयान हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तकरीर इनकी भी होगी तो बहुत लंबी होगी, लेकिन ये अपने महल्ले में हैं इसलिए रियायत करते हैं, बराबर सुनाते रहते हैं। और यहाँ के माशाअल्लाह नौजवान मुरब्बी बहुत शौक़ ज़ौक़ से दीनी मजलिस का इनेकाद करते रहते हैं बराबर, कभी ईद के बाद, कभी बकरीद के बाद, कभी शब बारात में करते रहते हैं। दीनी जज्बा है, ये बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। छोटा छोटा दीनी इजलास करते रहना चाहिए, इससे दीनी जज्बे का पता चलता है। और यहाँ जो दस्तूर है मस्जिद के अंदर करने का, वो भी बहुत मुनासिब है। कम खर्चे में सब जमा हो गए और दीन की बात सुन लिए, ईमान के अंदर ताजगी आती है। दीनी बात अगर नहीं सुनेंगे तो ईमान धतोरा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ईमान के बारे में आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल ईमान यज़ीद व यनक़ुस। ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। ईमानियात की बात सुनेंगे, जैसे सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के सामने जब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर की, नशर की, यहाँ की वहाँ की बात सुनाते थे, तो कुरान पाक में आता है कि उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता था, ताज़गी पैदा हो जाती थी, जिला पैदा हो जाता था। वरना तो ईमान मुदहम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। जैसे एक सहाबी कहते हैं कि हम जब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं, दीनी मजलिस होती है और दीन की बात होती है, तो हमें जो है बिल्कुल आखिरत का फ़िक्र और ध्यान रहता है, अल्लाह की मोहब्बत का गलबा रहता है, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक दिल में तड़प और जोश रहता है। लेकिन जब आपकी मजलिस से उठकर हम अपने घरों में जाते हैं, अहलो अयाल में, कारोबार में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, कमी महसूस होती है। बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, कारोबार का खिंचाव, ये सब इंसान होने के नाते का फ़र्क महसूस होता है। एक सहाबी इसको महसूस किए, अपने घर से निकले, कहा कि ये तो निफाक की बात है, मैं तो मुनाफिक हो गया। आका की मजलिस में कुछ और मामला और घर में आता हूँ तो कुछ और मामला, ये क्या बात है। बाहर निकले, मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया। और सहाबा मिल गए, क्या बात है, क्यों मुनाफिक हो गए। कहा इसलिए कि मैं आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में होता हूँ तो मेरी कैफियत ईमान का ये होता है,
لیکن جب گھر میں آتا ہوں تھوڑا مدھم پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ کہا یہ بات تو ہمارے اندر بھی ہے، جیسے تم ہو ویسے ہم بھی ہیں، چلو سب مل کے جائیں گے۔ سب مل کے پھر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں تو اعتدال کا تعلیم تھا، وہاں روبانیت نہیں تھی کہ گھر چھوڑ دو، اولاد کو پھینک دو، کاروبار کو بند کر دو، سب چھوڑ کے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، یہ سلسلہ نہیں تھا۔ وہاں یہ تھا کہ وَلِزَوْجِكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ حَقًّا وَلِجَارِكَ حَقًّا، تمہارے اوپر سب کے حقوق ہیں، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، جب تھک جائے تو اس کو آرام دو، اس کو سونے دو۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی شان میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پوری رات کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہیں؟ ایسا مت کیجئے، تھوڑی دیر آرام کیجئے، تھوڑی دیر عبادت کیجئے، تھوڑی دیر سو جائیے، تھوڑی دیر ہمارے سامنے کھڑے رہیے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین، ایسا شریعت لے کر اتنا آسان، جس پہ چلنا سب کے لیے آسان ہے۔ کہتے ہیں دیکھو تمہارے سب کا تمہارے اوپر حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ اولاد کا بھی حق ہے، اولاد کا ہم پر کیا حق ہے؟ قرآن پاک میں خالق و مالک رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کے غضب سے، غیظ سے اور جہنم کے انگارے سے بچاؤ۔ گویا کہ بچانا اپنے اختیار میں ہے، اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، راستہ بتلایا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا یہ راستہ ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلنے کا یہ راستہ ہے، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا یہ راستہ ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے، خیریت تو ہے؟ کہا خیریت یہاں پوچھتے ہو؟ ارے خیریت تو اس وقت پوچھنا جب ہم جنت میں پہنچ جائیں، جنت میں جب پہنچ جائیں گے تب پوچھو گے مزاج کیسا ہے، وہاں بتائیں گے الحمدللہ خیریت ہے۔ ابھی تو بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے حالات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن سے ہم کو گزرنا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں جا کر پتہ چلے گا اللہ کے دربار میں میری نماز کیسی، میرا روزہ کیسا، میرا تلاوت کیسا، میرا ذکر کیسا، میرے معاملات کیسے، میری معاشرت کیسی۔ یہ سب اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد کس کا کتنا وزن ہے نیکی کا، وہاں جب اعمال تولے جائیں گے وہاں پتہ چلے گا۔ یہاں کوئی پتہ بتا نہیں سکتا اپنے آپ، ہم اپنے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ میری نماز کا اتنا بھاؤ ہے، میرے روزے کا اتنا بھاؤ ہے۔ ابھی بابرکت مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے جن کی نماز ان کو برائی سے نہیں روکے گی، اور اس نماز کا کوئی قیمت بھی اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ نماز ان کے منہ پر پرانے پھٹے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز کا وزندار ہونا، قیمتی ہونا، یہ اللہ جس کو قبول کر لیں کیا کہنا۔ ابھی تو ہمارے لیے ایسا ہے کہ پردہ پوشی ہے، پہلے زمانے میں فوراً فیصلہ اترتا تھا، قربانی پیش کرو، قبول ہے یا ناقبول، منظور ہے نامنظور، فوراً فیصلہ اترتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کیا، آسمان سے اس وقت آگ اترتی تھی، جس کو نگل لی وہ قبول ہو گیا اللہ کے پاس، جس کو چھوڑ دی تتر بتر وہ نامنظور۔ فوراً فیصلہ اترتا تھا، بھانڈا ہوئی پھٹ جاتا تھا۔ اس سے پہلے اور نبیوں کے زمانے میں ایسا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے میں آ کے لکھی ہو جاتا تھا، اس کی پیشانی میں لکھی ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، سب کے سامنے راز کھل جاتا تھا۔ ایسا بھی منظر آیا ہے پہلے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا ہے کہ ہماری نماز کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، ذکر و تلاوت کا کیا ہے، یہ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اے اللہ مجھے حشر کے میدان میں نابینا اٹھائیو، اور دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنے دشمنوں کے سامنے شرمندہ مت کریو۔ جب دنیا میں آپ نے میرے اعمال پر پردہ ڈال دیا،
دوسرے لوگ جان نہیں سکے میں نماز پڑھتا تھا، قبول کہ ناقبول کوئی کیا جانے گا؟ اے اللہ رمضان کا روزہ رکھتا تھا، قبول کہ ناقبول کوئی کیا جانے گا؟ آپ نے پردہ ڈال دیا، لوگ مجھے نمازی سمجھتے رہے، روزے دار سمجھتے رہے، ذاکر شاغل سمجھتے رہے۔ اے اللہ اب آپ کے دربار میں آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں دوسروں کے سامنے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اے اللہ وہ دن ایسا ہوگا سارے بھید کھول دیے جائیں گے، سارے راز فاش کر دیے جائیں گے، سارے منظر سامنے آ جائیں گے، لوگ دیکھیں گے اتنا بڑا آدمی تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ دعا کرتے تھے اللہ اس دن میری پردہ پوشی کر دیجیے، جیسے دنیا میں آپ میرے ساتھ معاملہ کیے، پردہ ڈھانک کے رکھے، لوگ مجھے اچھا سمجھتے رہے۔ اسی حدیث شریف میں ہے جس کو عام طور پر لوگ اچھا کہتے ہیں، اللہ اس پر بھی ترس کھا جاتے ہیں کہ سارے لوگ اچھا کہتے ہیں تو میں کیوں اس کو عذاب دوں۔ اللہ بہت سارے ہیلے بہانے سے بخشتے ہیں، بہت سارے ہیلے بہانے سے بخشتے ہیں۔ ایسا نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کے پاس بخشش کا، رحمتوں کا، کیا کہنا۔ وہی اللہ کہتے ہیں ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دہکتے ہوئے انگارے سے بچاؤ۔ آج میرے محترم بھائیوں اصلاح معاشرہ کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، بہت اچھا عنوان ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں کس کو؟ جو محلے کے اندر ہم رہتے سہتے ہیں اور گزر بسر کرتے ہیں، شادی ہے، غمی ہے، ختنہ ہے، عقیقہ ہے، لین دین ہے، مکان بنانا ہے، کاروبار چلانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ سب معاشرہ ہے، ایک معاملات ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرہ ہے۔ حدیث شریف میں تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کھاؤ بھائیوں کی طرح، کھانا پکاؤ لاؤ رکھ دو، سب بیٹھ جاؤ کھا لو بھائیوں کی طرح، کوئی کسی کا پوچھنے جو جتنا چاہے کھا لے، لیکن لین دین معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو۔ ایک پیسہ اگر کوئی دیتا ہے قرض تو پھر اس کے قرض کو ادا کرنے کو سوچ لو، طے کر لو، یا کسی سے کچھ لیے ہو، کسی کے زمین وغیرہ کا معاملہ ہے، تعاملوا کالاجانب، معاملہ آپس میں جب کرو، بھائی بھائی سے لے، رشتہ دار سے لے، اجنبیوں کی طرح کہ مجھے ادا کرنا ہے، ایسا نہیں کہ پھر میں ہڑپ کر لوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب لیتے وقت کوئی آدمی اس نیت سے لیتا ہے کہ مجھے وقت پر ادا کرنا ہے، اس کے باوجود بھی بیچارہ ہوتا ہے بعض دفعہ پریشان حال آدمی قرض لیتا ہے تو گنجائش نہیں رہتی ہے، وقت پر ادا نہیں کر سکتا ہے، تو کہا قرض دینے والے کو چاہیے کہ ڈھیل دے، اس کو تھوڑا ڈھیل دے، اس کے ذمے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ بندہ میرا، نیت اس کی خالص ہے، ادا کرنے کو اس نے سوچ رکھا ہے، لیکن ادا کیے بغیر موت آ جاتی ہے اس پر، اللہ اس کے قرضے کو ادا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، حشر کے میدان میں دے دیں گے اللہ اس کا بدلہ، اس لیے کہ بندہ نیت خالص رکھا تھا دینے کے لیے، لیکن حالات سے دوچار تھا، دے نہیں سکا۔ اگر نیت گڑبڑ ہوگی تو معاملہ اس کا پھنس جائے گا۔ معاشرت آج ہمارا بگڑ جانے کی وجہ سے لوگ ہم پر بدگمان ہیں، ہم پر غلط نگاہیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ہم سے بیزار ہیں، ہمارے پڑوسی ہم پر نظر ایسی ڈال رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی رہ گیا کیا جس سے اطمینان ختم ہو گیا ہے۔ معاشرت اتنا ہمارا بگڑ گیا ہے۔ کیسا معاشرت تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کا؟ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے، اور ایک دوسرے کے غائبانہ میں ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتے تھے، ان کا گھر والوں کا دیکھ بھال کرتے تھے، کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے، دکھ سکھ میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ جتنے رسم و رواج ہیں میرے بھائیوں، آج دیکھ لو شادی میں ہم دین اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، موت و حیات میں تو کسی طرح مان لیتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر ہم تیار نہیں کسی طرح۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہم کو جینے دو، ہم جیسا دی چاہتا ہے، ہم کیا اس کو علماء کرام سے پوچھیں، ہمارے خواہش کو پورا کرنے دو۔ 1-1 کروڑ روپیہ، 2-2 کروڑ روپیہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں برباد کر رہے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ مال کے بارے میں دوہرا سوال ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم جو مال کمائے تھے کس راستے سے کمائے تھے،
اور جب تم نے اس کو خرچ کیا تو کیسے خرچ کیا، کہاں لگایا، ہمارے سامنے دونوں چیز کا حساب دو۔ دنیا میں وقتی طور پر تم دھوکے میں تھے کہ میرا مال، یاد رکھ لو مال تمہارا نہیں، ہمارا دیا ہوا تھا، ہمارے سامنے حساب دو۔ پائی کا اللہ حساب لیں گے، حساب دینا مشکل ہو جائے گا اور میں اس کا معاملہ اللہ کے یہاں پھنس جائے گا۔ معاشرت کیا ہے؟ آپس میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرنا، بھائی کا خیال کرے، بھائی بہن کا خیال کرے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال کرے۔ اصلاح معاشرہ اگر ہو جائے، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم، سب سے پہلے میری نگاہ میرے اوپر جائے، میں کیسا ہوں، میرے اندر کیا کیا خرابی ہے۔ میں کیسے جانوں گا میرے اندر خرابی ہے؟ جاننا بہت مشکل ہے۔ مجھے میری بات اچھی لگتی ہے، میرا کام اچھا لگتا ہے، میرا معاملہ اچھا لگتا ہے، میرا بیٹا اچھا لگتا ہے، میری بیٹی اچھی لگتی ہے، سب میرا مجھے اچھا لگتا ہے، دوسرے کے سب چیزیں میرے اوپر کھٹکتی ہیں۔ وہ کیسا بولتا ہے، زور سے کیا بول دیا، فلاں ادھر کیوں چلا گیا، تمام معاملات دوسروں کے ہم پر کھٹکتے ہیں، میرا عیب مجھ کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جب آدمی اپنے عیوب سے واقف ہو جاتا ہے، جان لیتا ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اسی لیے کسی اللہ والے سے رب ضبط کرے گا، تعلق پیدا کرے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرے اندر کتنے قسم کے عیوب ہیں جس کی اصلاح مجھے ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی گزارنے کے بہت سارے راستے ہیں، طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسا کامل و مکمل دین دیا جو نہایت آسان ہے، ہر آدمی اس کے مطابق چل سکتا ہے۔ ہر آدمی، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب اس کے مطابق چل سکتے ہیں۔ سب کے لیے گنجائش ہے اس کے اندر۔ کہیں ایسا نہیں کہ کوئی تنگی ہو اس کے اندر، کوئی ایسا نہیں کہ جبر و اکراہ ہو اس کے اندر کہ ایسا کرنا پڑے گا نہیں تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے دین اسلام میں۔ سب چیز میں گنجائش ہے۔ دیکھ لو، قرآن میں آتا ہے نماز قائم کرو، تو نماز کے تفصیل مسائل آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ علماء کرام کے پاس جاؤ، آپ پوچھو کہ میرے سب کھڑا ہوتا ہو تو میرے سر میں چکر آتا ہے، ایسا نہیں کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھو گے تو نہیں ہوگی، نہ، کہیں گے بیٹھ کے پڑھو، پڑھنا پڑے گا۔ مسجد نہیں آ سکتے ہو، گھر میں پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، کھٹ میں بیٹھ کے پڑھو، کرسی میں بیٹھ کے پڑھو، نیچے بیٹھ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے ہو تیمم کرو۔ اور کیا چاہیے؟ کتنا آسان دین ہے میرے بھائیوں، اتنا آسان دین ہے مت پوچھو۔ روزہ اگر تم سفر میں وہ نہیں رکھ سکتے ہو، بعد میں اس کو قضا کر لو۔ اور انتہائی بوڑھے ہو گئے ہو، انتہائی بوڑھا آدمی جس کو کہتے ہیں فانی شیخ، ایک دم آخری وقت ہے، صحت کی امید نہیں، ایسی بیماری ہے صحت کی امید نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، آپ علماء کرام سے پوچھ لو، کہیں گے کہ اس کو جو ہے یہ فدیہ دیتا رہے روزے کا، نماز کا بھی اگر اتنا یہ ناقابل ہو گیا، نماز کا بھی فدیہ دے حساب کر کے۔ سب اس دین میں اتنا آسانی ہے کہ مت پوچھو۔ کوئی مذہب اور دین ایسا نہیں جس میں اتنا کمال ہو، جس نے اتنی ساری راستے ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان کے بغیر دین کے جتنے اعمال ہیں وہ سب بے وزن ہیں، کوئی اللہ کے پاس اجر نہیں ملے گا، پہنچے گا بھی نہیں وہ عمل۔ ایمان کے ساتھ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ کے فضل سے اللہ کے نزدیک بڑا ہو جائے گا۔ آج کل جو حالات ہیں وہ ہمارے ایمان پر جو ہے اثر ڈالنے والے حالات ہیں۔ ہم اگر کسی طرح بچ جاتے ہیں، مستقبل میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہمارے بچے بچیاں، میرے بھائیوں، ان کا ایمان بچانا بہت مشکل ہے، اور ان کی ایمان کی حفاظت کی تدبیر کرنا ماں باپ کے اوپر ضروری ہے، ورنہ اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے اولاد دیا تھا، تم نے ان کے لیے کیا فکر کیا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل ویال کو بھی بچاؤ۔ اسی لیے آج کل بہت زیادہ اس طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی باتیں مکاتب کے اندر بچوں کو، اپنی بھی تربیت کرو، بچوں کی بھی تربیت کرو۔ سورج نکلے بچوں کو دکھاؤ، کہو بیٹا یہ سورج دیکھتے ہو، یہ سورج کس نے پیدا کیا؟ کہو اللہ نے پیدا کیا۔ رات کو چاند نکلے دیکھو، بچے کو دکھاؤ کہ دیکھو چاند نکلا ہے، کہے گا ہاں چاند نکلا ہے۔ چاند کو کس نے بنایا؟
الحمدللہ ہمارے گھر میں بچوں کو پوچھو گے کہو اللہ، کہے گا اللہ، کہ اللہ کہاں ہے، ایسا ہاتھ اٹھائے گا اوپر. تربیت کی گئی اس کی کہ اللہ وہاں ہے. یہ چاند کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ستارے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین کو کس نے بچھایا؟ اللہ نے. سب طرف اللہ اللہ ہی اللہ دکھاؤ. ان کے دل دماغ میں اس بات کو ڈالو گے تو چھاپا پڑ جائے گا سینے کے اندر اللہ کا. ہر طرف ان کو اللہ نظر آئے گا اور ان کے ایمان میں مضبوطی آئے گی. اب دنیا کا کوئی علم بھی ان پر اثر نہیں ڈال سکے گا جو ان کے ایمان پر دھاوا ڈال سکے. میرے بھائیو، شرط یہ ہے کہ بچپن سے تربیت کی گئی ہو، ورنہ آج کل ایسا نصاب تعلیم ہو رہا ہے کہ ہم کو بچوں کا ایمان بچانا بہت مشکل ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. مکاتب کے نظام قرآن پاک بھی پڑھاؤ، ساتھ ساتھ میں یہ بتاتے جاؤ. مکاتب کے معلمین کو ہم انشاءاللہ تربیت دیں گے اور نظام کو بہت ہی مضبوط کریں گے. ایک ایک بچے کا فکر ہونا چاہیے کیسے وہ مکتب میں پڑھے. نہیں تو ٹیوشن بھی کرتا ہے، ٹیوشن کرانے والے استاد کو بھی تربیت دی جائے گی کہ آپ اس انداز سے تربیت کرو کہ بچہ روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی کاریگری کو ایمان کے اندر اپنے مضبوطی کی پیدا کرنے کے لیے اس کے دل کے اندر بات ڈالی جاتی رہے. موٹی موٹی بات ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے. وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے قوم کو لے کر گئے، کہا کہ تم سورج کو اللہ مانتے ہو، ستارے کو مانتے ہو. دیکھو جب ستارہ غائب ہو گیا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، یہ غائب ہو گیا. یہ کیسے رب ہوگا؟ چاند نکلا تو دکھایا، سورج نکلا تو دکھایا. یہ معبود بننے کے لائق نہیں. معبود تو ہمارا اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا. بچوں کے دل میں ڈالو، اٹھتے بیٹھتے، بیٹا دیکھو تمہیں روزی کون دیتا ہے، کھانے کون دیتا ہے، کہو اللہ دیتا ہے. کھانے کون دیتا ہے؟ چاکلیٹ دو بیٹا. چاکلیٹ کس نے دیا؟ ابو نے دیا تو ضرور، لیکن ابو کو بھی اللہ نے دیا، کہو اللہ نے دیا. اس طرح بچوں کے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ سب نظام مکاتب کے اندر چلے گا. اسی لیے اصلاح معاشرہ کے جلسہ کے عنوان سے آپ لوگ اس جلسے کو منعقد کیے، مبارکبادی کے لائق ہیں. اور یہ جلسہ ایسا ہو کہ ہمارے لیے آج سے ہی عملی نمونہ بن جائے. سب یہ عہد کرے کہ سب سے پہلا قدم جو اللہ کی وحدانیت پر قائم دائم ایمان میں تازگی لانے کے لیے ہے، نماز کی پابندی ہم کریں گے انشاءاللہ. ابھی شب برات گئے اور پھر رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے. ابھی سے نیت کر لو، ہم بھی پڑھیں گے، جو ہمارے گھر والے ہیں ان کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں گے، اور جو ملنے جلنے والے ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے. اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بنائیں گے. اور رمضان کے مہینہ آتا ہے اس میں روزہ رکھیں گے اور رات میں تراویح پڑھیں گے. جتنا نیک کام ہو سکے گا وہ کریں گے. اپنے ماحول کو ایسا سازگار کر دیں گے کہ دوسرے محلے والے مثال دیں گے کہ اگر نوجوانوں کو دیکھنا ہے جاؤ بلیا کے نوجوانوں کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے مربیوں کو جاؤ بلیا کے مربیوں کو دیکھو کیسے دین پر اترے ہوئے ہیں اور اپنے معاشرت کی کیسے اصلاح کر لیے ہیں، کیسے علماء کرام سے جڑ کر مسائل پوچھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اپنے آپس کی لڑائی جھگڑا کو ختم کرو. اگر ہو جائے فوراً کسی ثالث کو مقرر کر کے اپنے معاملے کو حل کر لو، مصالحت کر لو. لڑائی جھگڑے کو آگے مت بڑھاؤ، ادھر ادھر لے کر مت جاؤ. شیطان ہر جگہ گھس کے ہمارے اعمال کو، ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس جلسے کی منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر دے اور ہمارے لیے آپ کے لیے مبارکبادی کا سبب بنائے، دین اور شریعت پر چلنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.